जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, जी ये लफ्ज़ हैं, इनके माने सिर्फ ये हैं कि जो हमको ख़ानदान से आते हैं, देखने में या बीमारी में जो वालिदैन से हमको मिलते हैं, डिफेक्टिव जीन है, उसको हम एक अच्छे जीन से रिप्लेस करते हैं, उसको जीन थेरेपी। लेकिन अब एक टेक्नोलॉजी आई है CRISPR-Cas, जी कि जीनोम मैप करना बहुत ज़रूरी इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सब इंसान एक होते हुए भी अलग है। जीनोम एडिटिंग दो चीज़ें हैं, एक साइंटिफिक जीनोम एडिटिंग रहती है, ये तब्दीली है तो ब्लड प्रेशर होगा, या ये तब्दीली है तो हार्ट में प्रॉब्लम होगा, या ये तब्दीली है जैसे BRCA1 में तब्दीली है तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। डिफेक्टिव जीन को निकाल के नया डालना। जेनेटिक्स के बारे में अवेयरनेस कम है, तो जब तक लोग समझे नहीं तो देंगे कैसे? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हसन साहिबा मौजूद है। मैम, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। गुफ्तगू शुरू करने से पहले डॉक्टर ऐनी मैम का मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहूँगा। आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट की है। आपका 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है जेनेटिक फील्ड में। आप करंटली कामिनी हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स की HOD की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। मैम, जेनेटिक्स, जीनोम, DNA एक बहुत भारी भारी अल्फाज सुनने में लगते हैं। एक आम इंसान के लिए इनकी क्या डिफिनेशंस होगी, क्या किस तरीके से समझे हो? देखिए, नाम जैसा मुश्किल और आसान रहता है, मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है, वो मुश्किल है, लेकिन ऐन ही आसान है जी। उसी तरह जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, जी, ये लफ्ज़ हैं, इनके माने सिर्फ ये हैं कि जो हमको ख़ानदान से आते हैं, देखने में या बीमारी में जो वालिदैन से हमको मिलते हैं, वो चीज़ें एक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफ़र करता है, वो DNA। जो साइंस है, ये जो मुंतकिल होती हैं चीज़ें, वो जेनेटिक्स है। और ये जो पूरे जीन्स एक सेल में होते हैं, उसको जीनोम कहते हैं। तो ये सब डेफिनेशंस हैं, तो इसको ज़्यादा भारी भरकम मानने की ज़रूरत नहीं है। जो मीनिंग है या वर्ड है जिसकी मतलब हमको समझना चाहिए। तो DNA के फुल फॉर्म डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बजाय हम DNA कहते हैं। जैसा कुर्रतुल ऐन मुश्किल होने की वजह से ऐनी कहते हैं। तो बस वो छोटा फॉर्म है एक का, लेकिन DNA जो है वो ही एक मॉलिक्यूल है जो पूरे कायनात में जो भी लिविंग चीज़ है उसमें होता है, और ये ही मुंतकिल करता है एक सेल से दूसरी सेल या एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन। मैम, अगर इनका इम्पोर्टेंस देखें एक इंसान की लाइफ में और एक फैमिली लाइफ में, तो क्या होता है इनका इम्पोर्टेंस? सब में पहली बुनियादी चीज़, एक अगर जब बच्चा पैदा होता है तो पहला सवाल आता है कि लड़का है या लड़की। ये जीन से ही होते हैं। तो बुनियादी फैमिली लाइफ में पहली चीज़। दूसरे लोग देखते हैं तो बोलते हैं, अरे माँ की आंखें आई है, बाप की नाक आई है जी। तो ये सब हमको जो भी मिलता है, तो एक सेल जो माँ और बाप के स्पर्म और एग से बनता है, उसमें वो DNA होता है जो पूरी आपकी शक्ल, सूरत, शख्सियत, हर चीज़ एक ब्लूप्रिंट की तरह DNA में आती है। और जो एक सेल से मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं, लेकिन हर सेल जो हमारी बॉडी का होता है उसमें वो ही DNA होता है, चाहे वो हमारे जिल्द का हो, चाहे बाल का हो, चाहे आँख का हो। अगर आप वो सेल लेके चेक करें तो हमारे जिस्म के सब सेम रहेंगे। अगर कुछ तब्दीली आए तो फिर उसमें
جیسے کینسر میں تبدیلی آ سکتی ہے جب کینسرس سیل ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈی این اے میں چینج آتا ہے جس کی وجہ، ورنہ ہمارے جسم کا ہر سیل اس میں وہی ڈی این اے ہوتا ہے، اور یہ آدھا ماں سے آتا ہے اور آدھا باپ سے. تو ہم ماں باپ کا مل جل کے ایک وہ رہتے ہیں. اسی لیے فیملی اسٹرکچر میں سب میں بنیادی چیز ہے جینیٹکس. میم اگر ہم جین تھیراپی کی بات کریں تو اس کا ریلیونس کیا ہے انسان کی لائف کے ساتھ؟ جین تھیراپی دیکھیے، خوشحالی بیماری دونوں جینز کی تبدیلی سے ہوتی ہیں. جینز کی تبدیلی سے آپ اور میں دونوں انسان ہیں، ہماری 2 آنکھ 1 ناک جو بھی ایک ڈھانچہ ہے وہ انسان کا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دونوں میں دنیا کی ڈفرینسز یہ ڈفرینسز ڈی این اے کے تھوڑے تھوڑے چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک تبدیلی یا چینج کوئی بیماری لاتا ہے تو اسے وہ جین کو ہم جین تھیراپی سے چینج کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارا ریڈ بلڈ سیلز ہیں، خون جو ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہیموگلوبن وہ ایک پروٹین ہے. وہ ہیموگلوبن ایک جین سے بنتا ہے، اور وہ جین میں اگر چینج آئے تو وہ ہیموگلوبن نہیں بنتا صحیح طریقے سے. اور وہ کیونکہ ہیموگلوبن نہیں بنتا، آکسیجن باڈی میں نہیں جا سکتا، تو پوری بیماری آتی. تو اب یہ ہم ہیموگلوبن کے ایک پروٹین کے ایک چھوٹے سے چینج کی وجہ سے ایک انسان سفر کرتا ہے ایک بیماری سے. تو یہ جو ڈیفیکٹو جین ہے اس کو ہم ایک اچھے جین سے ریپلیس کرتے ہیں، اس کو جین تھیراپی. جین تھیراپی کئی بیماریوں کے لیے اب اس کا فائدہ مند ہے، لیکن اس لیے کہ بہت مہنگی ہے یہ اتنی استعمال میں نہیں آ رہی. لیکن اب ایک ٹیکنالوجی آئی ہے کرسپر کیس 9 ٹیکنالوجی سے ایک جین کو آرام سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں دوسرے جین کے ساتھ. اور یہ اب بہت جلد استعمال میں ہیلتھ کیئر میں آنے لگے گی. میم ایک طرف تو اس کے فائدے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی جین اگر خراب ہو جائے تو اس کو ریپلیس کرتے ہیں جین تھیراپی. ایک طرف وہ ہے کہ سپیریئر جینز کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور لوگ جو ہے اس کو اپنے پاس میپنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ انفیکٹ مینڈیلین جینیٹکس، مینڈل کے نام سے جینیٹکس، ہی از نون ایز دا فادر آف جینیٹکس. وہ 1900 میں ان کے جینیٹک جو انہوں کوڈز بنائے تھے اور جو لاز دکھائے تھے وہ ریزریکٹ ہوئے. لیکن اس سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ کیا چیزیں ان کو پسند ہیں اور کیا انہیں نہیں پسند ہیں. یہ کلچرل چیز ہے، یہ جینیٹکس کا نہیں. اگر مجھے کسی کو رنگ کے بیسس پہ بھید بھاؤ کرنا ہے تو میں یہ بولتی ہوں کہ یہ رنگ اچھا ہے، ایسی ناک اچھی ہے، یہ قد اچھا ہے. تو یہ جینیٹکس کا پرابلم نہیں ہے، یہ لوگوں کا کلچرل اور پرسیپشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اچھا ہے وہ ہی آئے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہاتھ کی خوبصورتی پورے انگلیاں الگ ہونے میں ہیں، سب اگر سیم رہے تو نہیں. تو اسی طرح ڈائیورسٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو اب لوگ کیوں میپ کرتے ہیں اپنا جینوم؟ کہ جینوم میپ کرنا بہت ضروری اس لیے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ سب انسان ایک ہوتے ہوئے بھی الگ ہے. تو ہمیں جب تک ہم ہزاروں لوگوں کا جین کا میپنگ نہیں کریں گے یا جین سیکوینسنگ نہیں کریں گے، ہم کو پتہ یہ نہیں چلے گا کہ یہ جو تبدیلی ڈی این اے میں ہے یہ ویریشن کے لیے ہے کہ بھئی اگر میری ناک تھوڑی اونچی ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، یا کسی کی دبی ہوئی ہے تو برائی نہیں ہے. لیکن ایسی نہ ہو کہ جس سے یہ بنے ہی نہ برج. اچھا، تو وہ چینجز دیکھنا ہے کہ کون سا چینج آپ کو بیماری کرتا ہے اور کون سا چینج ہم لوگوں کو مختلف بناتا ہے. اور یہ جاننے کے لیے ہم کو کئی لوگوں کے
جین سیکوینس کرنا پڑتا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تبدیلی از ناٹ ہارمفل, یہ تبدیلی از ہارمفل. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کنٹریز اپنے پاپولیشن کا سیکوینسنگ کر رہے ہیں. NIH ان UK 100,000 جینوم پروجیکٹ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, سعودی عربیہ کر رہا ہے, آسٹریلیا کر رہا ہے, جاپان کر رہا ہے, اور آئس لینڈ فن لینڈ جیسی چھوٹی جگہیں تو پورے پاپولیشن کو آلریڈی کر چکے ہیں. اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر یہ تبدیلی ہے تو بلڈ پریشر ہوگا, یا یہ تبدیلی ہے تو ہارٹ میں پرابلم ہوگا, یا یہ تبدیلی ہے جیسے BRCA1 میں تبدیلی ہے تو بریسٹ کینسر ہوگا. لیکن اگر یہ چینج ہو تو پرابلم نہیں ہوگا, لیکن مے بی اٹس جسٹ ڈفرنٹ. جینوم ایڈیٹنگ پھر کسے کہتے ہیں؟ جینوم ایڈیٹنگ دو چیزیں ہیں. ایک سائنٹیفک جینوم ایڈیٹنگ رہتی جو ہم جینوم, جیسے میں آپ کو بتائی, پورا DNA جو ایک سیل میں ہو اس کو جینوم بولتے ہیں. تو جینوم اس کو ہم جب تک ٹکڑے نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے کیسا کہ کس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے. سارے کو ایک دم سمجھنا مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے. اور ہیومن جینوم پروجیکٹ جو آیا وہ بھی اس لیے اتنا جلدی سالو ہو سکا, پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکا کیونکہ نہ صرف لیب کے ٹیکنالوجی بڑھی بلکہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی بڑھی. ہم کو یہ انفارمیشن رکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو اینالائز کرنے کی صلاحیتیں وہاں سے ملی. نہیں تو ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا ہوتا اور کچھ ہم کر نہیں پاتے. تو جینوم وی ٹرائی ٹو بریک ڈاؤن چھوٹے چھوٹے بٹس میں ٹو انڈرسٹینڈ. جینوم ایڈیٹنگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر سمجھیے ایک پرابلم ہے, اب جیسا ایک بیماری ہوتی ہے ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی, جس میں مسل کا جو ایک پروٹین رہتا ہے وہ نہیں بنتا صحیح طریقے سے, اور زیادہ تر یہ لڑکوں میں ہوتی ہے. تو پیدا تو بالکل نارمل ہوتے, 5-6 سال کے بعد ان کا سلولی مسل گریجولی ڈیٹیریوریٹ ہوتا. اب وہ جین کا ہم کو اگر ریپلیس کرنا ہے یا اس کو ایسا کرنا ہے کہ وہ جائے اور صحیح طریقے سے خالی مسل میں وہ ہو, کریکٹ. ہم کو وہ نہیں چاہیے کہ پیٹ میں سیکریشن ہو یا ہاتھ میں وہ مسل آئے, وہ نہیں, ہم کو مسل کے اندر چاہیے. تو یو ہیو ٹو ایڈٹ اٹ, جو ڈیفیکٹو جین کو نکال کے نیا ڈالنا. سو جینیٹکس میں ایک آسان چیز ہے جس کو انگریزی آتی ہے وہ جینیٹکس آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ان لائک میڈیسن یا باٹنی یا زوالوجی, اس میں لیٹن اور گریک کے بہت ورڈز رہتے ہیں, کئی الفاظ ویسے رہتے ہیں, لیکن جینیٹکس میں انگریزی کے رہتے. تو جین ایڈیٹنگ بالکل ویسی ہے جو ایڈیٹنگ آپ کا آکسفورڈ ڈکشنری میں ورڈ ملے گا. جی میم, ایک پروجیکٹ ہے یور DNA یور سے, آپ بھی اس کے پارٹیسپینٹ ہیں. کیا ہے وہ پروجیکٹ اور اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ یور DNA یور سے جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں شروع ہوا. 22 کنٹریز اس میں شامل ہیں اور ہندوستان کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اس میں ہم نے کیا کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ DNA جیسا آپ نے بتایا کہ سیکوینسنگ ہوئی, اگر میں نے آپ کے DNA کی سیکوینسنگ کی ہے تو کیا آپ یہ ہیلتھ کیئر کے لیے آپ کا انفارمیشن ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, جس سے ہم کو کئی لوگوں کے معلومات مل کے ہم ہیلتھ اور ویلنس کے بارے میں جانکاری کریں. لیکن یور DNA یور سے میں خالی ہم سروے کرتے ہیں ٹو گیٹ ویو پوائنٹس آف پیپل آف ڈفرنٹ کنٹریز, الگ الگ ماحول میں رہنے والے, پلنے والے. اور ہم یہ دیکھے ہیں آدمی اور عورت کا بالکل تھنکنگ ڈونیشن کے بارے میں ڈفرینٹ ہے اباؤٹ ڈونیٹنگ. عمر کے لحاظ سے ہم پہلے سوچتے تھے کہ جیسے عمر بڑھے گی لوگ دینے کے لیے بہت آسانی سے راضی ہوں گے, لیکن ہم وہ نہیں پا رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں بنسبت. پھر ہم وہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ لوگ جو ریلیجس ہیں وہ زیادہ ڈونیٹ کرنے چاہیں گے, کیونکہ ہمارا ماننا ایسا ہے کہ
چاہے اسلام ہو چاہے کرسچینٹی ہو جی. کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنا جی، چاہیں جی. لیکن ہم نے وہ بھی نہیں پایا. تو اسی لیے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جس سے لوگ دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ کچھ دینا نہیں، پیسے دینا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو آپ کا انفارمیشن آلریڈی اویلیبل ہے وہ کیا آپ شیئر کریں گے. تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جس کو خود جینیٹک بیماریاں ہوں یا ان کے خاندان میں کسی کو ہو، وہ لوگ بہت آسانی سے دینے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنے پیسے سے ٹیسٹ کرائے ہیں تو بھی وہ تیار ہیں کہ وہ ڈونیٹ کریں، کیونکہ کسی کی تو مدد ہو. اگر ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بھائی کی نہیں ہو سکتی مدد، کوئی بات نہیں، کسی کو تو آگے چل کے فائدہ. تو وہ ہم دیکھیں کہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت آگے بڑھ آسانی کے سے، یا پھر ینگ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی آج نہیں تو کل مجھے اس کا فائدہ ہوگا. ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. باڈی کا جو رسپانس ہوتا ہے ایون ٹو انفیکشس ڈیزیز از جینیٹک. ایک جین کو چینج کر کے بس وہ ایک جین کی وجہ سے تھیلیسیمیا سب میں کامن ہے. اس سے زیادہ جو کامن ہے ہائپوتھائرائڈزم ان چائلڈہڈ.